बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़े नाज़रीन, मैं हूं सैयद मरगूब और आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि एक मुर्दा शख्स ने दिल्ली में 18 संगीन वारदातें कैसे की। एक मुसलमान बब्बू मोहम्मद जो दिल्ली के फसादात में मर चुका था, शहीद किया जा चुका था, उसने अपनी शहादत के बाद कमोबेश 17 जराइम किए, ऐसे संगीन जराइम जिनमें बलवा शामिल था, लोगों के घरों में घुसना शामिल था, लोगों के घरों को आग लगाना शामिल था और नामालूम कौन कौन से जराइम जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए। तो हम इसकी तफसील में जाने से पहले ये बता देते हैं कि जब अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के दौरे पर थे तो उस वक्त 23 फरवरी से 26 फरवरी की सुबह तक दिल्ली में कमोबेश 23 अफराद मारे गए, जिनमें कोई 40 से ज़्यादा, मतलब कोई तकरीबन 45 के करीब मुसलमान थे और 10 के करीब हिंदू थे। हिंदू बलवाइयों ने अचानक वहाँ पर हमला किया। मुख्तलिफ शहरों से बजरंग दल और RSS के कारंदे आए, जिसमें मतलब उनके एक ज़ेली जो तंजीमें सैनिक के नाम से, उन्होंने भी वहाँ पे हमले किए। और इन लोगों ने जब वहाँ पे अचानक हमले किए तो इस हमलों में कमोबेश मुसलमानों का ज़्यादातर कोई तकरीबन 24.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 24.7 अरब डॉलर यानी तकरीबन 35 अरब डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी में आप देख लीजिए कितने हज़ार अरब बनते हैं। तो इस हमले के दौरान कमोबेश 19 मसाजिद को या तो मुकम्मल तौर पर शहीद किया गया या उनको नुकसान पहुंचाया गया। उसके अंदर कुरान पाक शहीद हुए। कमोबेश 92 मकानात को मुसलमानों के आग लगा दी गई और 57 के करीब दुकानों को तबाह कर दिया गया। बाज़ इतलात के मुताबिक 170 और बाज़ इतलात के मुताबिक कमोबेश 500 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 170 तो बुरी तरीके से जलकर राख हो गई। बाकी रेड़ियाँ वेड़ियाँ और छोटा मोटा जो बिजनेस था मुसलमानों का, इसके अलावा था। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम 10 लाख रुपया देंगे कंपनसेशन तक, वो अभी तक नहीं मिल सका। इसी साने में बब्बू मोहम्मद नामी एक शख्स था जो रिक्शा ड्राइवर था। उस पर 17 पर्चे उन जराइम में दर्ज हुए जो उसने मरने के बाद सर अंजाम दिए। हम आज इसी एक संगीन मौजू पर बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, बब्बू मोहम्मद जो है वो एक बहुत ही गरीब आदमी था। रिक्शा चलाकर उसके गुज़ारोकात करता था और सानिया नई दिल्ली से कोई तकरीबन चंद हफ्ते पहले ही उसके घर में तीसरी बच्ची पैदा हुई थी। उसकी कोशिश थी कि वो अपनी नौज़ायदा बच्ची के लिए कुछ कमा कर लाए। उसने सुबह से ही सुन रखा था कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ है और कुछ लोग यहाँ घुस आए हैं जो घरों को जला रहे हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन जाहिर है घर का खाना उसी वक्त चलता है जब पैसे आए। तो उसने हिम्मत की और घर से निकल पड़ा। दोपहर के 2 बज रहे थे, तपती धूप थी और उसका ख्याल था कि मैं शायद कुछ कमा कर आ जाऊँगा। उसके भाई ने पुलिस को बताया कि वो अपने जब रिक्शा से आ रहा था तो अचानक कोई ज़ोरदार चीज़ उसके रिक्शा को लगी और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। वह आदमी ज़ख्मी हुआ और रिक्शा के जो शीशे वो टूट कर उसके चेहरे पर पैवस्त हो गए। जगह जगह से वो ज़ख्मी हो गया। अभी उसे ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है कि उसे अचानक चंद नौजवानों ने घसीटा और सड़क के ऐन बीचों बीच ले जाकर उसका नाम पूछा और उसको मारना शुरू कर दिया। इस तशद्दुद में वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसको करीबी अस्पताल में कुछ मुसलमान उठाकर लेके गए, जहाँ से उसको 2 रोज़ बाद किसी और जगह दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ 27 फरवरी की सुबह उसका इंतकाल हो गया। अभी ये सारा मामला चल रहा था, वो बुरी तरीके से ज़ख्मी भी था। तो इसी दौरान एक ASI वहाँ गया और उसने कहा कि इसको तो मैं पकड़ कर लाया हूँ वकुए से, और ये शख्स जो ये वहाँ पे बलवा कर रहा था, वहाँ पे आतिज़नी में मुलविस था, वहाँ पे लोगों को मारपीट कर रहा था, तशद्दुद में मुलविस था और ये बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद वहाँ पे बना हुआ था। तो इस कहता है कि जी इस सीन में मैंने इसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद उसी ASI ने मज़ीद 10 के करीब मुसलमान, इसके अलावा 10 मुसलमान गिरफ़्तार किए और इन सब पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मार्च में, मतलब फरवरी से मार्च तक उसने कोई तकरीबन मज़ीद इसी केस में 11 लोग और गिरफ़्तार किए। इसके अलावा 5 हिंदू भी गिरफ़्तार कर लिए, 16 लोग हो गए। उसके बाद एक बाद में उन्होंने कोई 19 मार्च को गिरफ़्तार किए। तो टोटल तादाद बब्बू मोहम्मद को मिला के 19 के करीब हो गई। अब उसने ये कहा कि मैं जब अस्पताल में इसको मैं लेके आया
تو یہ اس نے اعتراف جرم بھی کیا کہ اس نے یہ کافی سارے جو وارداتیں واقعات ہیں جن کے 17 پرچے اس پہ درج ہوئے اس میں یہ ملوث تھا. اور باقی جو لوگ اس نے وہاں سے پکڑے جو مختلف مارچ کے مہینے تک, تو ان پہ بھی اس نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ وہاں پہ پھر رہے تھے, گلیوں کا جائزہ لے رہے تھے, تو میں نے ان کو موقع سے پکڑ لیا. اس کے بعد اسی ASI نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس آدمی کو جب میں نے گرفتار کیا تو اس کی ویڈیو بھی تھی, یہ وہاں پہ ویڈیو میں بھی تھا. جب عدالت نے پوچھا کہ یہ کون سی ویڈیو میں تھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ فلانی ویڈیو میں تھا, وہ تو ہم نے دیکھی نہیں, شناخت نہیں کی. اصل میں جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وہ یہ تھی کہ بہت سے نوجوان, ہندو نوجوان, ایک 2 نوجوانوں کو مارے تھے. ایک مولوی تھے, داڑھی تھی ان کی, باریش آدمی تھے, اور دوسرے ببو محمد تھے. ببو کو جب انہوں نے مارنا شروع کیا تو اس کی چیخو پکار اور اس کی جو آہو بکا ہے وہ ساری اس میں ویڈیو میں سنائی دے رہی تھی. اس ویڈیو کو موقع پر موجود انیل اور ایک اور سپاہی نے شناخت کیا جو اس وقت موجود تھے لیکن وہ بعد میں وہاں پہ نہیں تھے. تو انہوں نے شناخت کیا کہ ببو محمد وہ آدمی ہے جو ویڈیو میں جس کو مار پڑ رہی ہے, اور ان دونوں نے عدالت میں اعتراف بھی کیا کہ یہ وہی ہیں. لیکن ہم بعد میں کسی کا اس میں بتائیں گے ویڈیو میں کہ انڈیا مسلمانوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کون سا استعمال کرتی ہے, اور یہی ہتھیار اس نے شاہ رخ خان کے جو بیٹے ہیں آریان خان, ان کی گرفتاری کے بعد بھی استعمال کیا تھا. یہ ہتھیار تھا اقبالی بیان. ان 11 مسلمانوں کو ASI نے اور دیگر پولیس افسران نے ایک ایک کمرے میں باری باری بلا کر ڈرایا, دھمکایا, اور اس قدر دھمکایا کہ ان سے اقبالی بیانات لے لیے. عدالت اس چیز پر حیران تھی کہ 11 مسلمانوں کے اقبالی بیانات ایک ہی جیسے ہیں, وہ سارے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود تھے اور ایک ہی جیسی حرکتوں میں ملوث تھے, لیکن کمال حد تک وہ کسی کو جانتے بھی نہیں تھے. یعنی یہ 17 لوگ جن میں ہندو بھی تھے, سارے ملا کر جتنے بھی لوگ تھے, وہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا, لیکن سارے اکٹھے ایک جگہ پر موجود تھے. FIR میں سب سے بڑی خامی یہ تھی. دوسری خامی یہ تھی, جب عدالت نے سوال کیا کہ ویڈیو آپ نے کب دیکھی, کیونکہ آپ کے FIR میں تو درج ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ کر ان مجرموں کو شناخت کیا, تو اس نے کہا کہ ویڈیو تو ہم نے اس سے دیکھی جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, لیکن یہ ویڈیو جعلی ہے, اس میں جو بندے ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ببو محمد اور باریش جو مسلمان ہیں وہ. لیکن بہرکیف عدالت نے اس چیز کو مانا کہ یہ اس ساری ویڈیو میں مسلمان ہی ہیں اور وہی مار کھا رہے ہیں, اور ہندو جو ہیں وہ ایک ہجوم جو ہے نامعلوم لوگوں کا, وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو خواتین و حضرات, دہلی میں جب یہ پرچہ درج ہوا تو اس میں اس کے ساتھ کوئی تقریباً مزید 1700 کے قریب پرچے درج ہوئے. کم و بیش 2200 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے, جن میں 1300-1400 کے قریب مسلمان تھے جو اس واقعے کے بعد چند روز کے اندر گرفتار ہوئے, جس پر وہاں کے مرلی دھر جو ایک جج تھے ہائی کورٹ کے, ان کا تبادلہ ہوا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری 2 نمبری ہے. آپ نے ضمانتوں میں تاخیر کیوں کی, پولیس دیر سے کیوں آئی, واقعات میں تسلسل کیوں نہیں ہے, اور ایک مردہ شخص جو ہے, ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وہاں پہ یہ سوال کیا کہ ایک مردہ شخص جو ہے وہ کس طریقے سے ان وارداتوں میں ملوث ہے, ہمیں یہ سمجھا دو. لیکن پولیس آئیں بائیں شائیں کرتی رہی, کبھی پیش ہونے سے گریزاں رہی, کبھی پیش ہوئی تو کاغذات چھپا لیے, اور کاغذات چھپائے تو ویڈیو کی شناخت چھپا لی, ویڈیو پیش کی تو پھر کہا کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے, اور پولیس اپنے بیان پہ بیان بدلتی رہی. ابھی تک یہ دہلی کا کارنیج جو ہے, یہ اس کے معاملات ابھی تک طے نہیں ہو سکے. اس کیس میں جو بھی لوگ سامنے آئے ان پر بھی پرچے بنے, جو بھی کسی کو بچانے آیا ان پر بھی پرچے بنے, اور حیرت انگیز طور پر اسی پرچے میں انہوں نے محمد نام کے کئی لوگوں کو دھر لیا. انڈیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد نام کا استعمال کرنا تقریباً ایک غیر ڈکلیئرڈ جرم ہے. ایک ایسا جرم ہے کہ وہاں پہ لوگ یہ اگر محمد نام رکھیں گے تو ان کو کہیں جاب نہیں ملے گی, کہیں کام نہیں ملے گا, اور اسی طریقے سے وہ مختلف واقعات میں شہید ہوتے رہیں گے. اس کیس میں بھی بہت سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں محمد بھی شامل تھے. اسی ببو خان جو وہاں پہ جہاں بک ہوا, اس کے مرنے کی FIR میں ایک محمد فرمان بھی تھا, اس کو بھی پولیس نے مارچ میں گرفتار کیا کہ اس نے ان کو مارا ہے. ببو خان کے قتل میں محمد فرمان بھی شامل ہے. فرمان کا اپنا مکان جل گیا, وہ جلے ہوئے مکان کے اندر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا
کہ کل کا دن میں کہاں گزاروں گا، کل کا دن میں کہاں گزاروں گا، کیونکہ میرا مکان جل چکا ہوا ہے. نوجوان آدمی تھا 30 سال سے کم عمر کا، کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور پولیس اس کو بھی گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہے. اس کو 2 مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ ببو خان کے قتل میں ملوث ہے، اور جب وہ ایف آئی آر دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ببو خان خود بھی اسی ایف آئی آر میں مجرم ہے. یعنی یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جس کا قانون میں مذاق اڑ رہا ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک آدمی جو مر چکا ہوا ہے 25 فروری کی دوپہر کو، وہ 25 فروری کی دوپہر کے بعد بھی بہت سے جرائم کے واقعات میں ملوث ہے. یہ ایف آئی آر نمبر ہے 119/20. 119/20 ایف آئی آر میں کے علاوہ وہاں پہ جو ایک اور ایف آئی آر درج ہوئی 59. یہ 59 ایف آئی آر وہ ہے جس کے بارے میں امت شاہ جو وزیر داخلہ انڈیا کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کرونالوجی کو سمجھیے، آپ کرونالوجی کو سمجھیے کہ یہ واقعات کیسے وقوع پذیر ہوئے، اور لوگ اب تک یہ سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ وقوع پر موجود ہی نہیں تھے وہ کیسے کہیں دور بیٹھ کے کرونالوجی بنا سکتے ہیں. اسی جرم میں آپ یقین کیجئے کہ 11 لوگ وہ بھی ملوث تھے جو دہلی میں تھے ہی نہیں، اور کرونالوجی کی وجہ سے ان کو ملوث کیا گیا. جیسے 1920 میں کوئی واقعہ جنوری میں ہوا، 1919 کے دسمبر میں ہوا، تو یہ واقعات اس میں ملوث کیے گئے. اسی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اور جے این یو کے کئی اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے جن کے امتحانات ملتوی ہو گئے، جن کے جو اپنے پرچے نہ دے سکے، ایک ان کی بڑی مشکل سے ضمانت ہوئی، اور ابھی تک یہ ضمانتوں کے کیسز چل رہے ہیں. اور ایف آئی آر کا عالم یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ہے جو 17,000 صفحات پر مشتمل ہے، 17,000 صفحات پر. اور کہنا یہ ہے کہ بعض انیکسز کو اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو ایف آئی آر کے صفحات کی تعداد 33,000 تک پہنچ جاتی ہے. اب اگر کوئی نہیں بھی پڑھے گا تو کسی کاغذ پر کہیں کونے میں اگر کوئی ایسا جرم لکھا ہو جس کا وکیل صفائی جواب نہ دے سکے تو یہ کیسے مطلب چیز ثابت ہوگی اور کیسے وہ اس کو بچائے گا. تو خواتین و حضرات، ہم نے جو آج بات کی ہے مقتول پر، ایک ایسے مقتول پر جس نے 17 جرائم کے مرنے کے بعد یہ دہلی کا انتظامیہ کا سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ اقبالی بیان جو ہے وہ انڈیا کی عدالتوں میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اقبالی بیان کے بیس پر جج یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو خود مان لیا ہے تو ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں. اور یہ سارے لوگ بیچارے جو ابھی تک جیلوں میں ہیں مسلمان، کچھ کی ضمانت تو یہ اس بیس پر کہ ہندوؤں کی ہو گئی. جیسے مثلا اسی کیس میں جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں جب ہندوؤں کی ضمانت ہو گئی تو مسلمانوں کو اس بیس پر ضمانت دی گئی کہ ہندوؤں کی ہوگی ہے تو ان کو کیوں جیل میں رکھا جائے. اس بیس پر جب وکیلوں نے کیس لڑا تو ان کی ضمانت ہوئی. اور ببو محمد یہ اب بھی مجرم ہے، یہ ایف آئی آر میں مرنے کے باوجود بے گناہ ڈکلیئر نہیں ہوا. ہائی کورٹ کے جج نے یہ قرار دیا کہ بوفر اسکینڈل میں راجیو گاندھی ملوث تھے، لیکن راجیو گاندھی کی چونکہ ڈیتھ ہو گئی تو اب ان کے خلاف اگر مقدمہ چلا تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ کیسے ثابت کریں گے، یا اپنا کیس کس بیس پہ لڑیں گے؟ وہ خود زندہ نہیں ہیں. لہذا ہم کیس کو اس سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ان پر لگے جرائم یا الزامات جو ہیں وہ ہم فی الحال زیر بحث نہیں لاتے، باقیوں کے خلاف لے آتے ہیں. تو اسی کیس میں جس میں اس کے خلاف ببو خان کے خلاف جرائم ختم کیے گئے، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ بوفر اسکینڈل کا ریفرنس دے کے کہا گیا کہ چونکہ بوفرس میں راجیو گاندھی کے خلاف مقدمہ نہیں چلا تھا تو ہم اس کا بھی مقدمہ نہیں چلاتے، لیکن فائلوں میں پولیس کی ببو محمد بدستور مجرم کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. اب ہم اس چیز پہ بحث کرتے ہیں کہ انڈیا نے یہ ساری حرکتیں کیوں کی؟ کیا ہندوتوا پولیس یہ نہیں جانتی کہ جو مر گیا ہے وہ جرم کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا سوچیے، اس نے ایسا بلنڈر جس پہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا نے بھی لکھا کہ مردہ کو کیسے ملوث کیا جائے، اس طرح کے ٹاپکس تھے عالمی میڈیا میں. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب 10-10 لاکھ روپے تک کا امداد کا اعلان ہوا تو ظاہر ہے ببو محمد کا رکشہ تباہ و برباد ہو چکا ہوا تھا. اس نے رکشہ کے پیسے لینے تھے، جو اس کی شہادت کے پیسے تھے وہ بھی ملنے تھے، اور اس کے ساتھ جو دیگر نقصانات ہوئے اس کا بھی خمیازہ بھگتنا تھا انڈین گورنمنٹ نے. تو اس نے ان تمام مظلومین کو جو اپنا ایف آئی آر درج کروانے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، انہی کو دھر لیا گیا تاکہ کسی کو امداد نہ دینا پڑے. آج تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں
تو وہ لوگ، ان کے بہت بڑا گروہ اس وقت بھی کیمپوں میں موجود ہے، ٹینٹوں میں موجود ہے، کیونکہ ان کے وہ اثاثے تباہ ہو چکے ہیں جس کی بنیاد پر وہ روزی کما رہے تھے. ان کے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جو ان کو کما کر دے رہے تھے. جیسے ببو خان اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، 3 اس کے چھوٹے بچے ہیں، ایک نوزائیدہ اور باقی 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ ہے. تو یہ سارے لوگ تقریباً اپنے معاشی ایک زوال کی کیفیت میں چلے گئے. تو انڈیا جب بھی اس طرح کا کارنیج کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نوجوانوں کو نشانہ بناتا ہے. سب سے پہلے نوجوانوں کو اس لیے نشانہ بناتا ہے کہ کفیل ختم ہو، جہاں ایک طرف وہ مریں وہاں دوسری طرف ان کے گھرانے بھی برباد ہو جائیں. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ دہلی میں سڑکوں پر آ گئے. تو خواتین و حضرات، ان الفاظ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ لوگ مختلف ممالک میں ایک قانونی ڈھانچے پر تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں کا قانونی ڈھانچہ ہے کیسا، جو اقبالی بیانات پر انحصار کرتا ہے. اقبالی بیان بھی وہ جو تشدد کے ذریعے لے لیا جائے. پولیس لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ اقبالی بیانات دے دو، ہم آپ کو بعد میں معاف کر دیں گے، آپ تو اقبالی بیان دے دو، گواہ بن جاؤ. اور بہت سے جو وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں دھر لیے جاتے ہیں. ایسا ہی ایک کیس تھا پریشر کوکر بمز کا، جس میں 15 لوگوں سے اقبالی بیانات لیے گئے اور ان میں سے ایک کے سوا جو ہیں وہ سب پھانسی پر چڑھا دیے گئے، کیونکہ سب نے اقبالی بیانات دے دیے تھے. اور جج یہ کہتا تھا جب انہوں نے خود ہی مان لیا تو میں کیا کروں. کیونکہ انڈیا میں قوانین جو ہیں وہی اس طرح کے ہیں کہ ان میں انصاف کی کمی ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ان ممالک پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں مسلمان قانونی طور پر کچلے جا رہے ہیں، یعنی قانون کا سہارا لے کر مسلمانوں کو ان کے تمام جائز حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 14 انصاف کا متلاشی ہے. آرٹیکل 19 بھی یہی کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں، برابر کا انصاف دیا جائے، لیکن ان دونوں آرٹیکلز پر انڈیا میں عمل نہیں ہو رہا. تو میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ آپ دوسروں پر بھی غور کیجئے اور یہ بھی سوچئے کہ اگر ہم پاکستان میں نہ ہوتے، پاکستان نہ بنتا، تو آج ہم انڈیا میں کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ضرور ہوئے ہوتے، کیونکہ انڈیا میں ہر تیسرا یا چوتھا مسلمان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہو چکا ہوا ہے. یہ بات ہم کسی اور پروگرام میں ڈیٹا کے ساتھ ثابت کریں گے. ڈیٹا بھی وہ ہوگا جو ہندوؤں کا اپنا بنایا ہوا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہے. تو آخر میں آپ سے ایک اور اپیل کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تھمز نیل پہ کلک کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی دلچسپ، تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں دلچسپی نہیں بلکہ سنگینی ہے، ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. خدا حافظ.